हानिल कमरे में औंधे मुंह लेटी थी तो भट्टा पलंग की पाइंती पर पड़ा था। गुड इवनिंग बेब्स, शहद टपकता लहजा था। हानिल करंट खाकर अपनी जगह से उठी, फौरन दुपट्टा लेकर अपने जिस्म पर लपेटा। हाय रे फुर्तिया, वो हंस पड़ा। हानिल बेतासो निगाहों से उसे देखती रही। सो मिसिस बेराम बजंजू, अब तुम मेरी मलकियत हो, वो लहजे में तंज शामिल करता बोला। मलकियत? तफ है तुम पर। मलकियत? मैं कोई बेजान शय नहीं जिस पर आप अपनी मलकियत कायम करेंगे। मैं एक जिंदा सलामत सांस लेता वजूद हूँ मिस्टर बजंजू। ज्यादा जुबान चलाएगी तो ये वजूद तो रहेगा, सांस बाकी नहीं रहेगी। तुम्हें ये बात क्यों भूल जाती है कि तुम मेरे यानी बेराम के सामने खड़ी हो, जिसे खौफ से जिसके खौफ से एक दुनिया कांपती है। कांपती होगी, मैं सिवाय अल्लाह के किसी की ताकत और बादशाही को नहीं मानती, वो सर्द लहजे में बोली। देखो हानिल, माना कि तुम मेरे मायार पर पूरा नहीं उतरती, तो आप कौन सा मेरे आइडियल है? लानत भेजना भी पसंद ना करूं, वो मुंह बनाकर बोली। बेराम ने मुठियां भींचकर अपना गुस्सा काबू करना चाहा। आइंदा मेरी बात दरमियान में काटने की गलती मत करना, वो दांत पीस कर कहता उसके करीब आया और पलंग पर झुककर उसको बाजू से पकड़कर अपनी तरफ खींचा। वो चिल्लाई। बेराम ने एक हाथ से उसकी गद्दी दबोच ली। छोड़े मुझे, वो गराई। अगले ही लम्हे कड़ाकेदार थप्पड़ उसके रुखसार पर लगा। नामर्दी की हद होती है, एक जिसे आप बहुत पहले पार कर चुके हैं। अपने आप से घिन नहीं आती आपको? एक कमजोर वजूद पर अपनी ताकत की धाक बिठाना चाहते हैं? वो भराई हुई आवाज में बोली थी। बेराम ने एक झटके से उसे पीछे धकेला और दूर हुआ। तुम खुद मुझे ये सब करने पर मजबूर करती हो, मुझे शौक नहीं तुम पर हाथ उठाने का, वो बेहिसी से बोला। मैं तंग आ चुका हूँ इस सब से, अब तुम मेरी मलकियत हो तो बेहतर होगा ये रोना धोना बंद कर दो और कुदरत के फैसले को मानकर इस जिंदगी को कबूल कर लो। अब मैं ही तुम्हारा मालिक हूँ, तुम्हारी जिंदगी पर अब मेरी मर्जी और पसंद लागू हो चुकी है। आप मेरी जिंदगी में तो दाखिल हो चुके हैं, लेकिन मेरे दिल का दरवाजा हमेशा आपके लिए बंद रहेगा। और अमर खान को मेरी जिंदगी से निकाल कर आपको लगता है कि आप उसे मेरे दिल से भी निकाल देंगे, तो यह आपकी सबसे बड़ी भूल है मिस्टर बेहराम बजंजू। ऐसा क्यामत तक नहीं होगा। क्यों अपनी सांसें तंग करने पर तुली हुई हो? आप क्यों अपनी आखिरत तबाह करने पर तुले हुए हैं? वो भी उसी अंदाज में बोली। चंद लम्हों की जिंदगी है, क्या आपको कब्र में नहीं जाना? क्या आपसे अल्लाह सवाल नहीं करेगा? तब की तब देखी जाएगी, वो लापरवाही से बोला। मैं सिर्फ इतना कहने आया था, कुछ देर बाद हम निकल रहे हैं, सोचा नई नवेली बीवी हो, क्यों ना थोड़ा सा सैर सपाटा करवा लूं। मैं कहीं नहीं जा रही, पूछा नहीं है तुझसे मैंने, इट्स माई ऑर्डर। अच्छी बीवियों की तरह जल्दी से तैयार हो जाओ, नरमी से बोला और पलट गया। वो जाते जाते रुका और मुड़कर उसे देखा। वरना घसीटता हुआ ले जाऊंगा। लहजा बर्फ की सी सख्ती लिए हुए था। हानिल अपनी बेबसी पर कराह कर रह गई। अमर खान हवेली में दाखिल हुआ और खामोशी से अपने कमरे की जानिब बढ़ने लगा। कुछ फासले पर खड़ी उम्मे हानी को वो सदियों का बीमार लगा। उसका दिल बुरी तरह दुखा। उसका दिल चाहा वो जाकर उससे बात करे, खैरियत दरियाफ्त करे, लेकिन वो खामोशी से खड़ी उसे कमरे का लॉक खोलते हुए देखती रही। खुद पर जमी किसी की निगाह महसूस करके अमर खान ने हल्का सा तिरछा होकर पीछे की जानिब देखा। हानि को खड़ा देखकर उसके लॉक खोलते हाथ थमे। वो पूरी तरह मुड़कर पुरसोच नजरों से उसे देखने लगा। क्या ऐसा मुमकिन है? बेराम से बेराम की तरह निपटा जा सकता है, क्यों ना वो ये कदम उठा ले, उसने सोचते हुए सर झटका। उम्मे हानि हैरत भरी नजरों से उसे देख रही थी। अमर खान की सोच से बेखबर वो सिर्फ इतना जानती थी कि अमर खान की निगाह का मरकज उसका वजूद है। वो अजीब से एहसास में घिरी उसे तकती रही। हाँ, मैं अमर खान हूँ और अमर खान ही रहूंगा, मुझे बेराम बनने की जरूरत नहीं, मेरा अल्लाह मेरे साथ है। सर झटक कर वो अंदर दाखिल होने लगा। अमर खान, आवाज पर वो पलटा। कुछ चाहिए आपको? चाय ला दूं? वो झिझक कर पूछने लगी। नो थैंक यू, वो संजीदगी से कहकर अंदर दाखिल हुआ और जोरदार आवाज से गेट बंद किया। अमर खान उस वक्त फॉर्म में मौजूद था। मॉनिटर रूम में एक कदरे कोने की तरफ रखी कुर्सी पर बैठा वो ढेर सारे कागजात सामने फैलाए हुए था। कुछ लम्हों बाद उसका फोन बजने लगा। वो बुरी तरह चौंका। उससे लगा बेराम है, लेकिन अंदाजा गलत निकला। फोन पालाज का था। जी लाला। हाँ अमर, जिन पेपर्स का कहा था वो एक हफ्ते तक मुझे मिल सकते हैं?
لالا شام تک لے آؤں گا، وہ بولا۔ کیا وہ مل گئے؟ بالاج بولا۔ جی۔ دمیشا اسی طرف نکلی ہوئی ہے کسی کام سے، وہ تمہارے پاس آ کر لے جائے گی اسے، میں ٹیکسٹ کر دیتا ہوں۔ شور، وہ نرمی سے بولا اور فون کاٹ دیا۔ فون بند ہوئے چند لمحے ہی گزرے تھے، فون پھر بجنے لگا۔ امرحان نے فون اٹھا کر کان سے لگایا۔ جی لالا۔ ہائے ہائے لالا، دوسری طرف بے رام تھا۔ امرحان کا خون کھولنے لگا۔ اس نے سختی سے لب بھیج لیے۔ تمہیں پتہ ہے امرحان، میں اور میری بیوی یہاں ساحل سمندر پر سیر کو آئے ہیں، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ کیا چاہتے ہو بے رام؟ وہ غرایا۔ ارے ارے، ذرا سکون کی سانس لو، تمہاری تیز چلتی سانسیں بتا رہی ہیں کیا حال ہے تمہارا۔ مدعے پر آؤ۔ موسم بہت خراب ہے جانا، تجھے پتہ ہے اس موسم میں ساحل سمندر پر آنے کی اجازت کسی کو نہیں، پر وہ کیا ہے، میں بے رام ہوں، جہاں جب چاہوں جیسے چاہوں کسی کی بھی جان لے سکتا ہوں۔ ویسے یقین سے کہہ سکتا ہوں اگر اس وقت کوئی ڈوب گیا نا تو لاش بھی نہیں ملے گی، وہ بے تاثر لہجے میں بولا۔ امرحان کو اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا۔ کیا چاہتے ہو؟ بتاتا ہوں، لیکن ایسا کرو اپنی بلبل، او سوری، میں بھی کیا بک رہا ہوں، یہ تو اب میری بیوی ہے۔ ہاں تو ذرا میری بیوی کو تو دیکھ لو، اس نے کہتے ہوئے فون کاٹ دیا۔ امرحان پسینے سے تر ہوتا بند فون کو گھورا تھا۔ امرحان، کیا ہوا؟ اسی وقت تمیشا نے اسے کندھے سے پکڑ کر ہلایا۔ امرحان نے ہاتھ سے ماتھے پر آیا پسینہ صاف کیا اور خالی نگاہ دمیشا پر ڈالی۔ اسی وقت اسے اپنے موبائل پر ویڈیو کال موصول ہونے لگی۔ اس نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر ویڈیو کال وصول کی۔ دوسری طرف سے لہروں کی تیز آوازیں آنے لگیں۔ کچھ فاصلے پر وہ ساحل پر کھڑی تھی، کیمرہ آہستگی سے اس کی جانب بڑھنے لگا۔ بے رام، کچھ مت کرنا، اپنا مطالبہ تو بتاؤ۔ امرحان سمجھ گیا وہ کیا کرنے جا رہا ہے، وہ تیزی سے بولا۔ کیسا بے چین ہو رہا ہے نا، میں بھی ایسا ہی بے چین ہوا تھا جب تو نے اپنی بہن کو مجھ سے دور کیا تھا۔ وہ ہنسا، تلخ سی ہنسی تھی۔ کیا کہہ رہے ہو، کیا بکواس ہے یہ؟ دراصل یہ اس بکواس کا بدلہ ہے جو تو نے 7 سال پہلے کی تھی ماہنور کے سامنے، اور اس نے مجھ سے شادی سے انکار کر دیا تھا۔ کیا کہا تھا تو نے اس سے کہ میں شراب پیتا ہوں، ہے نا، جوا کھیلتا ہوں، آوارہ ہوں، بدماش ہوں، ہے نا؟ دیکھو بے رام، میری بات سنو، امرحان بوکھلایا۔ سن لوں گا نا، اتنا کیوں تڑپ رہا ہے، وہ سرد موری سے بولا۔ وہ حانل کے قریب پہنچ گیا تھا، اس نے اسے بالوں سے پکڑ لیا اور اپنے ساتھ گھسیٹنے لگا۔ بے رام، امرحان تڑپ کر چلایا۔ امرحان کی آواز حانل کے کانوں تک پہنچ چکی تھی، وہ اس کی گرفت میں مچلنے لگی۔ امرحان، اس نے اسے پکارا۔ چپ کر اوئے، بے رام نے اسے بری طرح جھٹکا دیا۔ بے رام، اسے چھوڑ دو، بے رام یہ ٹھیک نہیں ہے، اسے چھوڑو۔ چھوڑ دوں؟ بتاؤ کیا کروں، پھینک دوں اسے سمندر میں؟ نہیں نہیں بے رام، نہیں۔ امرحان کو لگا وہ اسے کھو دے گا، بے رام آپے سے باہر آ چکا تھا۔ امرحان جانتا تھا کہ وہ خود بھی اس وقت اپنے عمل سے لا علم ہے۔ گھر جاؤ اور نکاح کی تیاری کرو، کل میں اسے اپنے فارم ہاؤس لے جاؤں گا، ٹھیک اسی وقت۔ ہانی کا نکاح کل اسی وقت تجھ سے ہوگا، ورنہ یہ میرے جانوروں کی خوراک بنے گی، تیرے سامنے ہی، اور تو کچھ نہیں کر پائے گا، کچھ بھی نہیں۔ اس نے سنجیدگی سے کہتے ہوئے کال کاٹ دی۔ امرحان ساکت کھڑا تھا، تمیشا اس کے قریب کھڑی تھی، اس کا چہرہ بے تاثر تھا۔ بے رام نے اس کے بال آزاد کیے اور نرمی سے خود سے لگا کر مسکرانے لگا۔ سوری ڈارلنگ، وہ کیا ہے نا، اور کوئی راستہ نہیں ہے میرے پاس۔ حانل کا وجود بری طرح کانپ رہا تھا، اس کا ذہن کچھ بھی سمجھنے اور محسوس کرنے سے عاری تھا۔ ہوش میں آؤ، زندہ ہو تم، بے رام کہتے ہوئے اسے اپنی گرفت سے آزاد کیا۔ اگلے پل ہی وہ لہرا کر ساحل پر ہی گر پڑی۔ لے، کہیں مر تو نہیں گئی؟ وہ لچتے ہوئے جھکا اور 2 انگلیاں اس کے ناک کے قریب لا کر اس کی سانسوں کا اندازہ لگانا چاہا۔ سانسیں دھیمی رفتار سے چل رہی تھی۔ وہ اٹھا اور موبائل جیب میں ڈالتا ہوا گاڑیوں کی طرف بڑھ گیا۔ پیچھے وہ یوں ہی ساحل پر بے ہوش پڑی تھی۔ جا گل خان، اسے اٹھا کر لا اور گاڑی میں ڈال۔ گاڑی کے قریب کھڑے گل خان کو حکم دے کر وہ خود گاڑی میں بیٹھ گیا۔ گل خان دل ہی دل میں اسے کوستا اسے لینے چل پڑا۔ امرحان ہال میں خاموش سا بیٹھا تھا، فرزان اس کے برابر میں بیٹھا تھا، تقریباً تمام بڑے اس وقت اسی جگہ پر موجود تھے۔ یا اللہ، اس حیوان کے پیدا ہوتے ہی میں مر کیوں نہیں گئی؟ گل ثنا نے سینے
کو بھی کرتے ہوئے کہا، اس ناانجاز کو اللہ ہدایت دے، اسے اتنا نہیں معلوم کہ رشتے یوں نہیں بنتے۔ گل بی بی افسوس سے بولی، رابطہ کرنے کی کوشش تو کرو اس سے، تم بیٹا ہے پیار سے سمجھاؤ گے تو سمجھ جائے گا۔ فاروق حسن بولے، بھائی جان جتنے نمبر معلوم ہے سب پر فون کر چکا ہوں، جس نمبر سے اس نے امرحان سے رابطہ کیا ہے وہ بھی بند ہے۔ وہ بیچارگی سے بولے، کل یا آج کی بات تو ہے نہیں، اسے تو آپ لوگ ہمیشہ سے جانتے ہیں کہ وہ کس قسم کا انسان ہے، اچھی طرح جانتے وہ کسی اقدام سے دریغ نہیں کرے گا۔ ماہنور نفرت سے بولی، جانے ایسے لوگوں کو خدا اتنی مہلت کیوں دے دیتا ہے کہ اتنی زندگیوں کو مصیبت میں ڈال دیتے ہیں، اور میرے بھائی سے تو اس درندے کو شروع سے بیر ہے، لیکن اصل وجہ تو اب معلوم ہوئی، وہ حانل کو صرف اس لیے نہیں لے گیا کہ اسے امرحان نے پسند کیا تھا، بلکہ وہ اسے اس لیے لے گیا کہ یہ سب کر سکے، اور یہ ہانی بی بی جو اتنی معصوم بنی پھرتی ہے۔ ہانی نہیں، مریم نے بیرام کو اس سب کے لیے اکسایا۔ امرحان نے ہانی کا دفاع کیا، وہ نہیں چاہتا تھا کہ فرزان کا دل برا ہو۔ ہاں میں نے ہی کیا ہے سب، میں نے ہی لالا کو بتایا کہ کیسے میری بہن کو ٹھکرایا گیا اور ہم پر اپنی مرضیاں مسلط کی جاتی رہیں۔ اسی وقت مریم ہال میں داخل ہوئی اور چلا کر بولی، اندر جاؤ مریم۔ انجم الحسن چلائے، کیوں جاؤں میں اندر؟ اس حویلی میں ہمیشہ ہی ہمارے ساتھ غیر منصفانہ رویہ اختیار کیا گیا، امرحان کو سر پر بٹھایا گیا، ہر چیز اس کے حوالے کر دی گئی، اس کو سب پر فوقیت دی گئی، اور پھر جب ہانی کا رشتہ اس سے طے ہو چکا تھا، اچانک ہی اسے حانل سے محبت ہوگی اور میری بہن کو ٹھکرا دیا گیا۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے مریم، سب کی مرضی اور پسند سے یہ رشتہ ختم کیا گیا تھا۔ خان بی بی بولی، حقیقت نہیں ہے، یہ ہانی تو خوش نہیں تھی، اس نے تو شروع سے ہی اپنے نام کے ساتھ امرحان کا نام سنا تھا، تو وہ کیسے خوش ہو سکتی ہے؟ اور اگر بیرام لالا نے حانل کو پسند کر لیا ہے تو کیا قیامت آ گئی؟ بکواس بند کرو اپنی، سنا تم نے، اپنی بکواس بند کر لو۔ امرحان اس کی بات کاٹ کر درشتی سے بولا، جانتی ہی کیا ہو تم، جمعہ 8 دن ہی ہوئے تمہیں ہوش سنبھالے، ساری دنیا کو امرحان سے ایک الگ ہی قسم کی آگ لگی ہوئی ہے، آج سے نہیں پچھلے 20 سالوں سے، کیا کیا برداشت کیا ہے، کیا کیا سہا ہے میں نے۔ جانتی ہی کون ہے، تم لوگ یہاں حویلی میں اپنے ماں باپ کے ساتھ بچپن سے اپنی من پسند کی زندگی جیتے آئے ہو، اور میں نے بچپن سے در در کی ٹھوکریں کھائی ہیں، اور جو یہ دولت ازالے کے طور پر مجھ پر مسلط کی گئی ہے اس کی قطعی ضرورت نہیں ہے، کل کی جاتی آج جائے بھاڑ میں۔ وہ بری طرح چلایا تھا، اس کی آواز غصے کی شدت سے پھٹ پڑنے کے قریب تھی، وہ کئی دنوں سے اپنا غصہ قابو کیے ہوئے تھا، اور آج مریم کی گستاخی پر وہ خود پر قابو کھو بیٹھا۔ اور تمہارے بھائی نے پسند نہیں کیا، اسے ضد میں اغوا کیا ہے اور درندوں جیسا سلوک کر رہا ہے اس کے ساتھ، اسے انڈیا لے گیا، اچھی طرح معلوم تھا تمہیں تمہارا بھائی نفسیاتی مریض ہے، اس کے باوجود تم نے اتنا بڑا قدم اٹھایا، تمہیں ذرا بھی احساس ہے اس چیز کا؟ نہیں نا، تو دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ حلق کے بل چلایا تھا، امرحان پلیز سنبھالو خود کو۔ فرزان نے اسے کندھے سے تھاما تھا، سب کو سانپ سونگھ گیا، اس کا یہ روپ سب کے لیے نیا تھا، وہ کبھی بلند آواز میں بات نہیں کیا کرتا تھا، کسی عورت سے تو ہرگز نہیں۔ مریم پھٹی نگاہوں سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی، ہال کے باہر موجود ہانی، امشل، زینب اور دیگر لڑکیاں بھی اپنی جگہ ساکت کھڑی تھیں۔ امرحان بہت پریشان ہے، تمیشا نے کاغذات بالاج کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، جانتا ہوں لیکن وہ سب ٹھیک کر دے گا۔ بیرام نے اسے کال کیا اور اپنی بہن سے نکاح کرنے کا حکم دیا ہے، دوسری صورت میں وہ کل حانل کو قتل کرنے کی دھمکی دے رہا تھا، اس نے بالاج کو اطلاع دی۔ بالاج لمحے بھر کو چپ رہ گیا، ہر گزرتا دن بیرام کے درندے ہونے پر یقین کو پکا کرتا جا رہا تھا، جس دن ہاتھ آ گیا اسے ذرا بھی رعایت نہیں دوں گا۔ میڈیا کیوں اسے ہائی لائٹ نہیں کرتی؟ کیونکہ وہ ثبوت نہیں چھوڑتا، لیکن اب ہمارے پاس ثبوت ہے، کچھ عرصہ قبل ایک مشہور اینکر کو قتل کروا دیا تھا، وجہ تم سمجھ گئی ہوگی۔ ہمارے پاس کافی زیادہ ثبوت ہے، اس کی فون کالز، ویڈیو کالز حانل کے حوالے سے، وہ بھی میں نے سیو کر لی ہے، ہمیں اب اپنی اصل کارروائی شروع کر دینی چاہیے۔ ابھی نہیں، امرحان جانے کب آیا تھا؟ اس کے کہنے پر بالاج نے گردن گھما کر اس کی طرف دیکھا۔ کیوں؟ دمیشا بولی، میں نے حانل کے معاملے کو میڈیا یا سفارتی سطح پر کیوں نہیں اٹھایا جانتی ہو؟ کیونکہ میں نہیں چاہتا گلی محلوں میں اس کے بارے میں بات کی جائے، وہ کوئی اہم لڑکی نہیں ہے، میری اور میرے خاندان کی عزت ہے،
میں نہیں چاہتا کل کو اسے پھر تکلیف دہ چیزوں کا سامنا کرنا پڑے، اس لیے چپ چاپ بہرام کے ہر مطالبے کو مان رہا ہوں۔ بہت سی باتیں ہیں جن کی وجہ سے میں کھل کر کچھ نہیں کر پا رہا، اس کی جان اور عزت ہر چیز سے زیادہ اہم ہے۔ وہ سنجیدگی سے بولا، لیکن یہ کل کو ہمارے لیے نہیں تمیشا، بہرام کی کرمنل لائف کو ہماری پرسنل لائف کے ساتھ جوڑنا ٹھیک نہیں ہے۔ ایک بار حانل واپس آ جائے دشمن خود اسے ہمارے حوالے کر دیں گے۔ ناکارہ چیزیں کوئی سنبھال کر نہیں رکھتا، اسے میں ناکارہ بنا دوں گا، وہ سرد لہجے میں بولا۔ اس کی آنکھیں شرارے اگل رہی تھیں۔ تمیشا اس کی سبز آنکھوں کو خاموشی سے دیکھتی رہی، جانے کہ اسے یہ آنکھیں اپنی جانب کھینچتی تھیں۔ مریم سر جھکائے بیٹھی تھی، شرمندگی ایسی کہ گردن نہیں اٹھتی تھی۔ گھن آ رہی ہے مجھے تمہیں اپنی بہن کہتے ہوئے، کیسے کر لیا تم نے یہ سب، کیسے؟ ہانی کی آواز شدت غم سے پھٹ پڑنے کو تھی۔ میری بہن تھی نا، میں نے یہ سکھایا تھا، آخر کس طرح تم نے یہ قدم اٹھایا، ایک معصوم لڑکی کی زندگی برباد کر دی؟ کیا تم نہیں جانتی تھی تمہارا بھائی ذہنی بیمار ہے؟ کیا نہیں جانتی وہ کتنا اذیت پسند ہے؟ تمہارے ضمیر نے ایک لمحے کے لیے بھی تمہیں نہیں روکا؟ نفرت، شدید ترین نفرت محسوس ہو رہی ہے مجھے اس وقت تم سے۔ مریم بلک بلک کر رونے لگی۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، اپنی شکل گم کرو، اٹھو، نکلو کمرے سے، مرو کہیں جا کر۔ مجھے معاف۔ وہ کچھ کہتی اس سے قبل ہی ہانی نے اس کی بات کاٹ دی۔ جاؤ، ہانی نفرت سے چلائی۔ مریم تڑپ تڑپ کر رونے لگی۔ دفع ہو جاؤ، وہ پھر چلائی۔ مریم روتے ہوئے اٹھی اور تیزی سے کمرے سے نکل گئی۔ میں یہ نکاح نہیں کروں گی، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ وہاں اس کی زندگی خطرے میں ہے، امرحان نرمی سے بولا۔ اور میری زندگی مذاق بنا دیں اس کے بدلے، وہ پرنم لہجے میں کہتی شکوہ کناں نگاہوں سے امرحان کو دیکھنے لگی۔ امرحان نے بے بسی سے نگاہیں چرا لی تھی، اس پل وہ خود بھی خود سے خفا تھا۔ یہ قدم وہ کبھی نہ اٹھاتا، لیکن وہ جانتا تھا نہ کرنے کی صورت میں وہ ایک لمحہ دیر نہیں کرے گا۔ حانل کی زندگی کا خوف اس پر ہر احساس پر بھاری تھا۔ محبت کبھی کبھار خود غرض بھی بنا دیتی ہے، اور اس خود غرضی پر پچھتاوا بھی نہیں ہوتا۔ یہی وہ پل تھا جب امرحان نہ چاہتے ہوئے بھی خود غرض بن رہا تھا، لیکن اس خود غرضی پر اسے افسوس نہیں تھا، اس پل اسے صرف محبت کا فرض یاد تھا۔ کوئی مذاق نہیں بنا رہا تمہاری زندگی کو ہانی، حالات کی تلخی اور نازک صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ تمہارا تعاون ہی حانل کی زندگی کو بچا سکتا ہے۔ وقت بہت کم ہے اور تم اچھی طرح جانتی ہو کہ اگر بہرام نے کہا ہے تو ایسا ضرور کرے گا۔ اگر اس کی جگہ تم خود بھی ہوتی تو وہ تمہیں بھی خدا نخواستہ نقصان پہنچانے سے دریغ نہ کرتا۔ وہ ضد کا پجاری ہے، کیا تم نہیں جانتی؟ فرزان نے نرمی سے کہا۔ اس کا دل اندر سے کٹ کر لہو لہو تھا، لیکن اسے فرض نبھانا تھا۔ بات اپنوں کی آئی تو اپنی ذات کو خاموشی سے رد کرنے والوں میں فرزان کا نام سر فہرست ہوا کرتا تھا۔ دیکھو بیٹا، وہ ہماری مہمان تھی، ہماری ذمہ داری تھی اس کی حفاظت کرنا، لیکن ہماری بد نصیبی کے نقب زن ہمارا اپنا خون ہے۔ ہمیں جس طرح ممکن ہو اس کی زندگی کو محفوظ کرنا ہے۔ ہمارے گھر کا معاملہ ہے، گھر ہی میں نمٹ جائے تو کیا مذائقہ ہے؟ خان بابا نرمی سے بولے۔ مجھے کوئی مسئلہ نہیں، اس فساد کی جڑ میرا بیٹا ہے تو اسے ختم کرنے کے لیے قربانی کا بکرا بھی میری بیٹی ہی بنے گی، گل ثنا سپاٹ لہجے میں بولی۔ اماں، ہانی کر لائی، اس کی آنکھیں بہنے لگی۔ زندگی بھی کتنی عجیب تھی، قسمت کبھی کبھی کتنی شاطر ہو جاتی ہے، کس قدر چالاکی سے ہماری دعائیں قبول کرتی ہے تب جب ان دعاؤں سے پناہ مانگ چکے ہوتے ہیں۔ حانل نامی کردار زندگی میں نہ ہوتا تو وہ اس نکاح پر آسمان قدموں تلے محسوس کرتی، خوشی سے سارے جہاں میں ناچتی پھرتی۔ بچپن کی خواہش کا اس انداز میں پورا ہونا کہ کچھ دن کے لیے بس نام کا نکاح، جس پر حانل نے دوبارہ یہاں قدم دھرے، اس کی خواہشوں کا محل پورے کچے زمین بوس ہو جائے۔ نکاح شروع کریں آپ خان بابا، نجم الحسن سپاٹ لہجے میں بولے۔ خان بابا نے امرحان کی طرف دیکھا۔ ہانی سر جھکائے لرز رہی تھی، آنسو بے اختیار گال بھگو رہے تھے، ہتھیلیاں باہم پیوستہ پسینے سے تر تھیں۔ فرزان کا چہرہ کسی قدر سرخ پرتا دکھائی دیا۔ یہ سرخی محبت کے ضبط کی عنایت تھی۔ وقتی ہی سے ہی محبت کے حقوق کسی اور کے نام ہوتے دیکھ کر وہ تڑپ اٹھا تھا، ایسی تڑپ جو کسی کو دکھائی بھی نہ پڑے اور جان نکال لے جائے۔
اس پل وہ اسی بے جان ڈھانچے کی شبیہ رکھتا تھا۔ اس کی بے بسی عروج پر تھی۔ وہ اپنے سامنے اپنی محبت کو کسی اور کے حق میں دینے کے پروانے پر بحیثیت گواہ دستخط کر رہا تھا۔ ام ہانی بنت اجم الحسن بزنجو ہمراہی تا عمر تیرا میر امرحان بزنجو بن نجم الحسن بزنجو کوبھوز دا دولہ سوہر لکھ حق مہر نکاح قبول استے۔ اپنی مادری زبان کے مخصوص انداز میں نکاح خواہ کی حیثیت پر بیٹھے وہ اپنے عزیز از جان بیٹے کی صورت کو تکتے جا رہے تھے۔ قبول استے، اس کی لرزتی آواز نے امرحان کو ایک بار پھر افسوس کے سمندر میں غرق کرنے کی کوشش کی۔ قبول استے، قبول استے۔ نہ روایتی مبارکباد، تاعمر ساتھ رہنے کی دعائیں، نہ کسی کے چہرے پر خوشی کا تاثر۔ یہ کیسی بے بسی کا عالم تھا۔ آسمان کی سیاہی وحشت ناک تھی۔ پرندے چیختے ہوئے حویلی کی چھت پر گول دائرے میں اڑ رہے تھے، زور زور سے چیختے۔ وہ چھت پر ایک کونے میں دیوار سے سر ٹکائے بیٹھی تھی، آنکھیں کھلی ہوئی تھی لیکن پتلیاں ساکت نظر آ رہی تھی۔ چہرہ سرد و سپاٹ، گردن ایک طرف کو ڈھلکی ہوئی تھی، تیز ہوائیں چل رہی تھیں، اس کے بال اڑ اڑ کر چہرے پر آ رہے تھے۔ قریب ہی ایک شیشی پڑی تھی جس میں ذرا سا سفوف باقی تھا، چند قطرے زمین پر گرے تھے۔ اس کے ہونٹوں کے کناروں سے ایک سفید لکیر بہتی گال سے ہو کر اس کی گردن تک آ رہی تھی۔ وہ مریم تھی، ام مریم۔ اپنے سیاہ عمل کی سیاہی وہ محض چند روز ہی برداشت کر پائی تھی۔ اس کے ضمیر کی چیخوں نے، گھر والوں کی نظروں میں اپنے لیے شدید ناراضگی اور نفرت کے اظہار نے اسے یہ قدم اٹھانے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ نادانیاں کرتے کرتے زندگی کا آخری عمل بھی نادانی کی صورت میں ادا کر کے اس دنیا کو خیر بات کہہ گئی تھی۔ بے حس و حرکت وجود پر فضا میں اڑتے پرندے بین کر رہے تھے۔ غلطیوں پر سمجھانے کی بجائے نفرت کا اظہار کتنا خطرناک ہوتا ہے۔ اگر یہ بات ماں باپ کو سمجھ آنے لگے تو شاید بچے اپنی جان کبھی نہ لیں۔ امرحان کا رد عمل فطری تھا، لیکن اس کے بعد اسی رد عمل کے غصے میں پے در پہ باری باری ماں باپ اور بہن کی دلشکن باتوں اور نفرت کے اظہار نے اسے ایک یہی راہ سجائی تھی جس پر سوچے سمجھے بغیر اس نے قدم دھر دیے اور سیدھا اگلے جہاں سدھار گئی۔ چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر ڈانٹنا ایک طرف وہ فطری بات ہے، لیکن اگر آپ کا جوان بچہ ایسی بڑی غلطیاں سوچے سمجھے بغیر کرے تو سمجھ لے کہ وہ نادان ہے۔ اسے اس وقت کچھ نہ کہے، اکیلا چھوڑ دے، بعد میں کسی مناسب وقت میں اسے سمجھائیں یا اس کا نقطۂ نظر سن لے تو شاید ایسی صورتحال پیدا ہونے سے پہلے ہی اپنی موت آپ مر جائے۔ حانل کی طبیعت کل کے مقابلے قدرے سنبھل چکی تھی۔ وہ دوپٹہ شانوں پر پھیلائے پلنگ پر بیٹھی کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ کھڑکیوں سے آتی ہوائیں بھی اجنبی تھیں جن میں سانس لینا تک اسے پسند نہیں تھا۔ ان ہواؤں میں بسی خوشبو اسے اپنی نہیں لگتی تھی۔ یہاں کچھ بھی اس کا نہیں تھا، وہ خود بھی۔ گڈ ایوننگ۔ لہجہ نرم تھا اور ایسا پہلی دفعہ تھا۔ بہرام کے لہجے میں نرم تاثر قدرے انوکھا اور عجیب لگتا۔ اس نے چونک کر گردن اٹھائی اور نفرت بھری نگاہ اس کے چہرے پر ڈالی۔ طبیعت کیسی ہے؟ ٹھیک۔ گڈ۔ آج ہم فارم ہاؤس جا رہے ہیں، چلو جلدی سے ریڈی ہو جاؤ۔ لہجہ ہنوز نرم تھا۔ مجھے نہیں جانا، حانل نے سپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ جلدی اٹھ جاؤ، 2 منٹ بعد باہر آ جانا، اور میرے اندر کے حیوان کو مت جگاؤ، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے لڑکی۔ وہ سرد لہجے میں کہتا پلٹ گیا۔ حانل غصے اور بے بسی سے اس کی پشت کو گھورتی رہ گئی۔ آنسو قطرہ بن کر گال پر پھسلتے چلے گئے۔ امرحان عبد المبین راجپوت اور گل صبا کے سامنے سر جھکائے بیٹھا تھا۔ گل صبا نے اس کی کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا، جبکہ عبد المبین کو اس کی کسی بات اور کسی ارادے سے کوئی اختلاف نہیں تھا۔ وہ حالات کی سنگینی کو بخوبی سمجھتے تھے۔ حانل کے واپس آتے ہی میں اسے آزاد کر دوں گا پھپھو، یہی طے ہوا ہے، وہ آہستگی سے بولا۔ میں کسی طے شدہ بات سے سروکار نہیں رکھتی، بس مجھے میری بیٹی چاہیے زندہ سلامت، اس کے بعد تم جانو، تمہارا درندہ صفت خاندان جانے۔ میں مر جاؤں گی پھر اس جہالت بھرے ماحول میں قدم نہیں رکھوں گی، کوئی تعلق نہیں، اور بھول جاؤ کہ واپس آنے پر میں اپنی بیٹی کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں دوں گی۔ کوئی ضرورت نہیں ام ہانی کو چھوڑنے کی، اسی کے ساتھ رہنا۔ وہ تلخی سے بولی۔ پھپھو، ام ہانی سے نکاح محض ایک مجبوری ہے، اس کے واپس آتے ہی یہ اسے آزاد کر دے گا کیونکہ وہ میری امانت ہے
اور جو بات آپ کر رہی ہیں وہ سراسر ناانصافی ہے۔ فرزان نے امرحان کی حمایت کی، انہیں ان کا لہجہ قطعی پسند نہیں تھا۔ اٹس اوکے فرزان، پھپھو کی مرضی ان کا حق ہے، ان کی بیٹی ہے حانل، ہم انہیں فورس نہیں کر سکتے۔ میرے لیے محض حانل کی سلامتی اہمیت رکھتی ہے اور کچھ نہیں، وہ گھر آ جائے میرے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اور پھپھو آپ ٹینشن مت لیں، سب ٹھیک ہو جائے گا، وہ کہہ کر اٹھ گیا تھا۔ فرزان بھی اس کے ساتھ ہی وہاں سے اٹھا، وہ دونوں ساتھ چلتے ہوئے وہاں سے نکلے تھے۔ پھپھو ابھی پریشان ہے امر۔ جانتا ہوں یار، امرحان نے کہا۔ اس کا فون نہیں آیا؟ نہیں۔ اسی وقت اس کا فون بجنے لگا۔ فرزان نے اسے اشارہ کیا۔ امرحان نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے فون وصول کیا۔ کیا حال ہے؟ تم یہ پوچھنے کا تکلف مت کیا کرو بہرام، وہ سرد موری سے بولا۔ چلو جی، نہیں کرتے۔ حانل کیسی ہے؟ امرحان نے سوال کیا۔ میری بیوی کا نام مت لو، وہ ہنستے ہوئے بولا۔ یاد ہے اس روز مجھ سے میری محبت چھیننے کے بعد تم نے کہا تھا میری بہن کا نام مت لو، ایسی ہی تکلیف ہوئی تھی جیسے ابھی تمہیں ہو رہی ہے؟ امرحان نے مٹھیاں بھیج کر خود پر ضبط کیا۔ میں ہانی سے نکاح کر چکا ہوں اور نکاح نامے کی تصویر بھی تمہیں بھیج دی ہے، اب حانل کو آزاد کر دو۔ ہاں، کیا بولا بابو؟ بہرام نے جیسے کچھ نہ سنا ہو۔ بہرام، وہ غرایا۔ فرزان نے اسے چپ رہنے کا اشارہ کرتے ہوئے موبائل اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ بے وقوفی کی حد جو ہوتی ہے نا بہرام، اسے تم بڑے فخر سے پار کر رہے ہو۔ تمہیں یہ غلط فہمی کیوں ہے کہ زبردستی جوڑے کے رشتے پائیدار ہوتے ہیں؟ کیوں تم چھوٹی انا کے پیچھے معصوم زندگیوں سے کھیل رہے ہو؟ حانل معصوم ہے، کیا مل رہا ہے یہ سب کر کے کسی کی بیٹی کو اذیت دے کر؟ اپنی بہنوں کو خوش دیکھنا چاہتے ہو، کیا ایسا ممکن ہے؟ رشتہ زبردستی کا ہے، دنیا یہ نہیں جانتی، دنیا یہ جانتی تھی کہ ہانی امرحان کی منگیتر تھی جسے امرحان نے ٹھکرا دیا تھا۔ امرحان نے اسے نہیں ٹھکرایا تھا، اس نے امرحان کو ٹھکرایا تھا۔ فرزان نے امرحان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ امرحان نے نگاہیں چرا لی۔ کیا بکواس ہے یہ؟ یہی حقیقت ہے، مریم کی باتوں میں آگے تم، وہ خود کم عقل نادان لڑکی ہے، تمہیں یوں نہیں کرنا چاہیے تھا۔ فرزان نے کہا۔ وہ ایک الگ مسئلہ ہے، میرا مقصد صرف یہی نہیں تھا، مجھے تو اپنا انتقام بھی لینا تھا، اور سچ کہوں تو بہت مزہ آ رہا ہے۔ اس نے بھی تو میری محبت چھینی تھی۔ اس نے وہی کیا تھا جو ایک ذمہ دار بھائی کو کرنا چاہیے تھا۔ تم اگر ایک سدھرے ہوئے نیک کردار لڑکے ہوتے تو وہ ایسا نہ کرتا، لیکن جو تم کر رہے ہو سراسر غلط ہے۔ مجھے مت سکھاؤ، فون امرحان کو دو، میرا تم سے کوئی لینا دینا نہیں، بہرام نے سنجیدگی سے کہا۔ فرزان نے افسوس سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے فون امرحان کی طرف بڑھا دیا۔ امرحان نے فون کان سے لگایا۔ تمہاری بہن میرے نکاح میں ہے بہرام، اور میں جو چاہوں اس کے ساتھ کروں، وہ اف تک نہیں کرے گی، لیکن میں ایسا نہیں کروں گا کیونکہ ایک مرد کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ آپس کی لڑائی میں کمزور وجود کو روندے اور اس کو تکلیف پہنچائے، لیکن جو تم کر رہے ہو نا، وہ تمہاری بیمار ذہنیت کا پتہ دے رہا ہے۔ میں تمہیں کوئی شرم نہیں دلاؤں گا، میں نہ تم سے کوئی بحث کروں گا، میں تم سے صرف ایک درخواست کر رہا ہوں، عاجزانہ درخواست ہے کہ اس معصوم کو بخش دو، جو کہو گے میں کروں گا۔ لیکن وہ تو میری بیوی ہے نا، اب اس کا کیا؟ رشتے ایسے نہیں جڑتے بہرام، امرحان بمشکل ضبط کی رسی تھامے بولا۔ میں اسے چھوڑ دوں گا یا طلاق دے بھی دوں گا اور واپس بھیج دوں تو تم میری بہن کو طلاق دو گے اور اس سے شادی کر لو گے، اس لیے بہتر ہے اسے یہیں رہنے دو میرے پاس، تم میری بہن کو خوش رکھو اور میں اس سے۔ ہانی میرے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، امرحان نے درشتی سے کہا۔ میں کیسے مان لوں؟ بہرام نے سوال کیا۔ وہ خود تم سے یہ بات کہے گی تب مانو گے؟ تم اسے ٹارچر کر کے زور زبردستی کہلواؤ گے تو ضرور کہے گی۔ میں نہ مردی کا قائل نہیں ہوں، اپنی طاقت کا استعمال محض اپنے برابر کے شخص پر کرتا ہوں، سمجھے تم؟ اپنی بات سے پھر رہے ہو، نہ مردی کی حد ہوتی ہے، اور مجھے ہر شخص پر اپنی طاقت کا اظہار کرنا اچھا لگتا ہے۔ گفتگو لمبی ہوتی جا رہی ہے، مجھے خوشی ہوئی کہ تم نے میری بات مان کر عقل مندی کا ثبوت دیا ہے۔ ہیو اے نائس لائف جونیئر، بہرام نے کہتے ہوئے فون بند کر دیا۔ امرحان بے بسی سے فون کو گھورتا رہ گیا، اس نے دوبارہ فون کرنے کی کوشش کی لیکن بے سود، فون بند ہو چکا تھا۔ امرحان اور فرزان ایک ساتھ ہی حویلی میں داخل ہوئے تھے، اندر سے امڑتے غیر معمولی شور نے دونوں کی دھڑکنیں تیز کر دیں۔ وہ تیزی سے اندر کی جانب دوڑے، ہال کے برابر ابرار کھڑا رو رہا تھا۔ کیا ہوا، تم رو کیوں رہے ہو؟ سب ٹھیک تو ہے؟
فرزان نے پریشانی سے پوچھا۔ وہ جواب دیے بنا ایک طرف بڑھ گیا۔ وہ دونوں تیزی سے اندر کی جانب دوڑے۔ حویلی کی تمام خواتین ہال میں بیٹھی بہن کرتے ہوئے رو رہی تھیں۔ درمیان میں چارپائی پر ایک وجود چادر اوڑھے سو رہا تھا۔ ان دونوں کو سمجھنے میں ایک لمحے سے بھی کم وقت لگا تھا کہ وجود ابدی نیند میں سویا ہوا ہے۔ مریم، میری جان اٹھو! اللہ، یہ کیا ہو گیا مریم؟ یہ ہانی کی آواز تھی جو دلوں کو چیرنے کے لیے کافی تھی۔ امرحان اور فرزان دونوں ایک ناقابل بیان جھٹکے کا شکار ہو کر ساکت نگاہوں سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ انا للہ! قریبی رشتہ داروں کے علاوہ باقی سب کو یہی کہا گیا تھا کہ وہ اچانک طبی موت کا شکار ہوئی تھی۔ مریم کی خودکشی نے سب کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ دوسری طرف امرحان اور ہانی اپنے آپ کو اس کی موت کا ذمہ دار سمجھ رہے تھے۔ بے شک اس کی غلطی معمولی نہیں تھی، لیکن وہ اس عین جوانی میں موت کی آغوش میں جا سوتی، اتنا بڑا قصور بھی اس کے ذمے نہیں تھا۔ گل ثنا کو چپسی لگ گئی تھی، انہیں اب افسوس نے آ گھیرا۔ کاش وہ کچھ نہ کہتی۔ یہی حال انجم الحسن کا بھی تھا۔ اس کی موت کو چوتھا دن ہو چلا تھا، بہرام نے پھر رابطہ نہیں کیا تھا۔ ہانی نے کھانے پینے سے ہاتھ کھینچ رکھا تھا۔ فرزان اس وقت امرحان کے کمرے میں موجود تھا جب زینب نے اندر قدم رکھا۔ فرزان لالا، وہ… امرحان پر نگاہ پڑتے ہی اس کے لب ساکت ہوئے۔ بولو کیا بات ہے؟ فرزان نے استفسار کیا۔ وہ… ہانی نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا۔ صنوبر آپی کہہ رہی ہیں کہ آپ کی بات سن لیتی ہیں، آپ سمجھائیں ان کو۔ وہ جھجک کر بولی۔ امرحان کے سامنے یہ بات کرتے اسے عجیب سا لگا۔ دوسری جانب فرزان کو بھی عجیب محسوس ہوا، گو کہ ان کی مثالی دوستی سے سبھی واقف تھے، لیکن حالات کی ستم ظریفی تھی کہ وہ اب امرحان کے نکاح میں تھی۔ ٹھیک کہہ رہی ہے، جاؤ فرزان اسے سمجھاؤ، تمہاری بات کو اچھے سے سمجھ لے گی، امرحان نے کہا۔ فرزان نے امرحان کی طرف بغور دیکھا، اس کے نارمل انداز سے اسے تقویت پہنچی تھی۔ وہ اس بات میں سر ہلا کر وہاں سے اٹھ گیا۔ ہمیں انڈیا سے پوسٹڈ لوگوں سے رابطہ کرنا چاہیے اب۔ یہاں سے جتنے لوگ ہماری گرفت میں آ رہے ہیں وہ ہمیں اس تک نہیں پہنچا سکتے، تمیشا نے کہا۔ انڈیا میں ہمارے 4 لوگ تھے۔ محسن کچھ دن قبل ہی کرناٹک میں شہید کر دیا گیا تھا۔ روشان اتر پردیش کی طرف ہے، اس سے ہم مدد نہیں لے سکتے۔ یہ لو اس کی فائل دیکھ لو۔ سبحان پہلے ہی ہماری جتنی مدد کر سکتا ہے کر رہا ہے۔ ہمیں ایک ایسا بندہ چاہیے جو صرف اسی پر نظر رکھے۔ ہمیں اپنے کچھ لوگ وہاں بھیجنے کی ضرورت ہے۔ ہماری غلطی ہے کہ بہرام کے پاکستان آتے ہی ہم نے پیچھے سے اپنی ٹیم واپس بلا لی تھی، بالاج بولا۔ لیکن ہماری کامیابی یہ ہے کہ یہاں آ کر بہرام جن جن سے ملا ان کو گرفت میں لے کر ہم نے بہرام کے سارے دھندوں کی ڈیٹیل اکٹھی کر لی اور اسے کروڑوں کا نقصان پہنچایا۔ کابل میں موجود خفیہ بمباری اڈہ جو 70% پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہا تھا، اسے ہم نے تباہ کر دیا ہے۔ اس کے خلاف امریکیوں نے بہت شور کیا ہے۔ تمیشا نے لیپ ٹاپ بالاج کی طرف کھسکایا۔ وہ تو کریں گے، بھرپور فنڈنگ جو کر رہے ہیں۔ بہرام کی کالز میں ایک امریکی آدمی تھا۔ عمر، تم نے اس کا پتہ لگایا؟ وہ بریڈی جانس ہے، سابق FIA انسپکٹر۔ 2 ماہ پہلے بہرام کو $80 لاکھ دیا گیا تھا، لیکن وہ ہمارا معاملہ نہیں، افغانستان کے کسی بڑے تاجر کے قتل کے لیے تھا۔ امرحان نے فائل بالاج کی طرف بڑھا دی۔ افغانستان میں موجود امریکی فوج کو کچھ عرصے سے بڑے تاجروں کی طرف سے مشکل کا سامنا ہے۔ امریکی اس وقت ان مزاحمتی قوتوں کو خاموش کروانے کی کوشش میں ہیں۔ عمر نے کہا، اسے فی الوقت چھوڑو، ہمیں ایک ٹیم بھیجنی ہے، اس کے لیے میجر عامر سے بات کریں۔ امرحان بولا، ٹھیک ہے۔ بالاج فوراً مان گیا۔ حانل اس وقت کھڑکی پر کھڑی ساحل کو ساکت نظروں سے گھور رہی تھی۔ اس کی سکون بھری خوبصورت زندگی کو جانے کیسے سیاہ آسیب نے جکڑ لیا تھا، جانے یہ کیسا طوفان تھا، کیسی سیاہ آندھی تھی جو تھمنے کا نام ہی نہیں لیتی تھی۔ آخر کب تک وہ یوں بے رنگ و اذیت بھرے ماحول میں مبتلا رہے گی؟ وہ جو 1 گھنٹہ ماں سے دور نہیں رہ سکتی تھی، 1 ماہ کا عرصہ ہونے کو تھا، اس نے ماں کی آواز تک نہیں سنی تھی۔ اور دوست جیسا مہربان باپ جس کے لبوں پر مسکان ہی اس کے دم سے قائم تھی۔ امرحان جو بالکل اپنا سا تھا، زندگی کا خاص ترین خوبصورت ترین حصہ تھا، کیسے سہا ہوگا ان لوگوں نے اس کی جدائی کو؟ آنسو کے قطرے آنکھ سے گر کر گالوں پر پھسلتے چلے گئے، جنہیں پوچھنے تک کی زحمت اس نے نہیں کی۔ بیبی، نرم آواز پر وہ چونک کر پلٹی۔
بیرام دروازے پر کھڑا تھا، پیچھے ملازم ٹرالی کا ہینڈل پکڑے کھڑا تھا۔ بیرام مسکراتا ہوا اندر داخل ہوا، پیچھے ملازم بھی ٹرالی گھسیٹتا ہوا آیا اور کمرے کے بیچ میں ٹرالی چھوڑ کر پلٹ گیا۔ میں اپنی برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنے آیا ہوں تمہارے پاس، وہ مسکرایا۔ اس کی مسکراہٹ بے حد پرکشش تھی، دونوں گالوں پر گہرے کھٹ پڑتے تھے، لیکن حانل کو اس کی مسکراہٹ ایک زہر کی مانند لگی۔ وہ ہمیشہ مریم سے اس کی خوبصورتی کے قصے سنا کرتی تھی، حویلی میں سب سے زیادہ خوبصورت اور لاڈلا یہی تھا، لیکن پھر اس نے خود ہی اپنے آپ کو سب کی نظروں سے گرا دیا۔ وہ تند نگاہوں سے اس کو دیکھتی رہی۔ ہمیشہ گل خان کے ساتھ کرتا تھا، آج سوچا اپنی بیگم کے ساتھ کر لوں، کیک پسند تو ہوگا، وہ نرمی سے کہتا اس کے قریب آیا۔ وہ پیچھے سرکی۔ ایک ملازم میز پر کیک کو مزید لوازمات سجا رہا تھا۔ کیک کاٹنے کے بعد ہم اچھے سے ریسٹورانٹ میں تمہارے پسند کا ڈنر کریں گے۔ بیرام نے اس کی گریز کو قطعی سنجیدگی سے نہیں لیا، اس سے 2 قدم کے فاصلے پر کھڑا کہتا رہا، گل خان، کہتے ساتھ ہی اس نے گل خان کو پکارا تھا۔ پھر ہم تمہارے لیے شاپنگ کریں گے، آئس کریم کھائیں گے۔ ویسے تو تم میرے معیار اور پسند سے قطعی میل نہیں کھاتی، میں ہمیشہ اپنے اسٹینڈرڈ کی لڑکیاں ہی اپنے ساتھ رکھتا ہوں، ہاتھ لگانے پر مرنے والی چوزیوں کو میں دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا، لیکن خیر، امرحان کی پسند ہو کچھ تو خاص ہوگا، لیکن پتہ نہیں وہ خاصیت مجھے کیوں نظر نہیں آتی۔ اس نے بغور اس کا چہرہ دیکھا۔ تم میرا پاسنگ بھی نہیں ہو، بیرام نے جتایا۔ حانل یک ٹک دیکھتی رہی، بیرام کو اس کی آنکھوں میں جھلکتی معصومیت خوب دکھتی تھی، لیکن اس کی انا اسے کبھی امرحان کی پسند کو پسندیدگی نوازنے کی اجازت نہیں دیتی۔ یہی وہ معصومیت تھی جو اسے مزید آگے آنے سے روکتی تھی۔ وہ امرحان کو نیچا دکھانے کے لیے حانل کی ناموس کو بھی اپنے حسد تلے روندنا چاہتا تھا، لیکن یہ سوچ اسی دن ختم ہو گئی تھی جب گل خان نے اسے اپنی باتوں میں پھسلایا تھا۔ سر، آپ ہی تو کہتے ہیں امرحان کو یہ باور کرانا ہے کہ وہ ہرگز خاص نہیں، تو یہ کہ اسے بتا دیں کہ آپ اس کی پسند کو تھوکنا بھی نہیں چاہتے۔ ایک طرف آپ اس سے سخت نفرت کا دعویٰ کرتے ہیں، دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ امرحان کے سامنے اس کی عزت تار تار کریں گے۔ آپ کو لڑکیوں کی کمی ہے کیا جو اس عام سی لڑکی کو منہ لگائیں؟ ہرگز نہیں، مجھے ضرورت ہی کیا ہے اس کی؟ وہ فوراً ارادہ بدل گیا تھا، ذرا بھی بات امرحان کے سامنے جھکنے کی آتی وہ سلگ اٹھتا تھا۔ گل خان، کہاں مر گیا ہے تو؟ دفتن وہ پلٹتا چلایا۔ حانل نے سخت نظروں سے اس کی پشت کو گھورا۔ جنگلی جاہل درندہ، وہ دل ہی دل میں نفرت سے بڑبڑائی۔ تمہیں میں نے بہت تکلیف پہنچائی ہے نا، مجھے معلوم ہے تم بے قصور ہو، امرحان بھی بے قصور ہے، لیکن مجھے تو تکلیف پہنچی تھی نا، میں بہت تڑپا تھا، رویا تھا۔ ہاں میں برا تھا، شروع سے ہی ایسا تھا، لیکن کیا تھا جو ایک موقع دے دیتے، میں سدھر بھی تو سکتا تھا۔ پتہ ہے مانور مجھے بہت پسند تھی، بہت محبت کرتا تھا میں اس سے، لیکن انہوں نے اسے مجھ سے چھیننے کے بعد میرے ہی سامنے اسے کسی اور کا کر دیا۔ پھر میں نے بھی سوچ دیا بھاڑ میں گئی اچھائی، میں برا ہی ٹھیک۔ حانل کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت دے کر اس نے کہنا شروع کیا، جانے کیوں ہم اپنی زندگی کو اور اپنے اعمال کو دوسروں پر منحصر کر لیتے ہیں؟ ہماری زندگی اور ہمارے عمل صرف ایک حد تک ہی کسی پر اثر انداز ہو سکتے ہیں، اس کے بعد ہماری ہر اچھائی اور برائی صرف ہمارے لیے ہوتی ہے، اس کا مقصام اور فائدہ بھی صرف ہمارا ہوتا ہے۔ وقت بدل جاتا ہے، سب آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اب مانور آپ ہی کو ہی دیکھ لیں، مانور آپ ہی تو بہت خوش ہے، پھر آپ کیوں نہیں؟ آپ نے کیوں اپنی زندگی اور آخرت کو آگ سے بھر دیا؟ تمہاری جتنی عقل جو نہیں تھی مجھ میں؟ وہ ہنسا۔ فلسفے سنانا اور نصیحتیں کرنا جتنا آسان ہوتا ہے، اصل میں زندگی اتنی آسان نہیں ہوتی، وہ مسکرایا۔ جو نفس کے آگے کمزور ہوتے ہیں وہ یہی بہانہ بناتے ہیں، حانل ترکی بترکی بولی۔ کوشش تو کرتے آپ ٹھیک کر سکتے تھے خود کو۔ میں نے نہیں کی، میں الگ مزاج کا بندہ ہوں، یہ اچھے انسانی کام مجھ سے نہیں ہوتے۔ کبھی کبھار مجھے پتہ ہے کیا لگتا ہے کہ میرا جسم ہی صرف اللہ نے انسانی بنایا ہے، خصلتیں ساری حیوانی ہیں۔ وہ کیک پر موم بتیاں لگاتے ہوئے بولا۔ حانل کا کہکا بالکل بے ساختہ تھا۔ پل بھر کی ہنسی تھی، وہ اگلے ہی پل سنجیدہ ہوئی اور رخ موڑ کر دوبارہ کھڑکی کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ بیرام مسحور سا ہو کر رہ گیا۔ یہ ہنسی ہی تھی جس نے اسے حانل کی طرف متوجہ کیا تھا، اسے یاد آیا۔ گل خان اندر داخل ہوا۔
جی سر، کب سے بلا رہا ہوں، کہاں تھا؟ سر وہ… اچھا اچھا چھوڑ، آ جا ہم کیک کاٹتے ہیں، آ جاؤ تم بھی، وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ حانل وہیں کھڑی رہی، اس نے ہلنے کی بھی زحمت نہیں کی۔ بہرام نے گردن اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ آؤ حانل، اس نے پھر پکارا۔ حانل اب بھی وہیں کھڑی رہی جیسے اس نے سنا ہی نہ ہو۔ بہرام چند لمحے اس کے آنے کا انتظار کرتا رہا، پھر کندھے اٹھا کر چھری ہاتھ میں لیا اور جھک کر کیک کاٹنے لگا۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو می، ہیپی برتھ ڈے ڈیئر بہرام، ہیپی برتھ ڈے ٹو می۔ وہ کیک کاٹتے ہوئے خود ہی گنگنا رہا تھا، لیکن اس کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں تھی، وہ اداس لگ رہا تھا۔ حانل رخ موڑے اس نفسیاتی شخص کو دیکھنے لگی۔ وہ دونوں پیدل چل رہے تھے۔ گل خان ایک قدم پیچھے تھا جبکہ بہرام تیز قدموں سے چل رہا تھا۔ وہ جو ہو کا ایک مشہور شاپنگ سینٹر تھا جہاں وہ خریداری کی غرض سے آیا تھا۔ سر آپ کیا خریدنا چاہتے ہیں؟ پتہ نہیں، جو چیز پسند آئے گی لے لوں گا، سوچ کر تو نہیں آیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے وہ خوش رہ پائے گی میرے ساتھ؟ بہرام نے پوچھا۔ سر آپ کیا چاہتے ہیں؟ گل خان کو اس کا انداز اور سوال دونوں عجیب لگے۔ میں چاہتا ہوں میری بہن خوش رہے، میں اسے خوش رکھوں گا تو میری بہنیں خوش رہیں گی نا۔ اسے فرزان کا جملہ یاد آیا۔ لیکن سر وہ اس طرح کبھی بھی خوش نہیں رہے گی، گل خان نے جھجک کر کہا۔ کیوں؟ بہرام رک گیا اور مڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ کیونکہ انسان کا دل صرف اس کے پسندیدہ لوگوں کی طلب میں رہتا ہے، وہ ان کے ساتھ ہی خوش اور پرسکون رہتا ہے، اور آپ نے جو سلوک اس کے ساتھ کیا ہے وہ معاف بھی کر دے تو بھول نہیں سکتی۔ عورت بڑی عجیب شے ہے سر، اس کے دل میں ہر خاص و عام کا داخلہ ممنوع سوائے اس شخص کے جسے وہ چاہنے لگے، پھر اس کا دل صرف اسی کی چاہ میں رہے گا، پھر کسی کو دل میں داخلے کی اجازت نہیں دے گی، چاہے کوئی کتنی بھی کوشش کر لے، جب تک وہ خود اسے اپنے دل سے نہ نکال دے کوئی اسے اس کے دل سے نہیں نکال سکتا۔ زبردستی تو کبھی نہیں، زندگی میں داخل ہو بھی جائے کوئی تو دل میں داخل ہونے نہیں دیتی، ایسی ہوتی ہے عورت۔ ویری اسٹرینج، تم کیا عورتوں کے بارے میں پڑھتے رہے ہو؟ بہرام ہنستے ہوئے دوبارہ چلنے لگا۔ گل خان کو اس کی ہنسی کھوکھلی لگی۔ بہرام خود بھی اپنی کھوکھلی ہنسی پر اچنبھے کا شکار ہوا۔ نہیں سر، لیکن یہ میرا ذاتی تجربہ ہے کہ عورت واقعی بہت الجھی مخلوق ہے۔ ہو سکتا ہے، اور مرد، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ مرد کو جب تک عشق نہ ہو جائے وہ ہر عورت کو بآسانی دل تک رسائی دے دیتا ہے۔ عشق کسے کہتے ہو تم؟ آپ کسے کہتے ہیں عشق؟ میرا نظریہ معنی نہیں رکھتا، جذباتی لحاظ سے ایک خالی شخص ہوں، تم بتاؤ عشق کیا ہے؟ عشق ایک ایسی بلا ہے جس کی نظر آپ پر پڑ گئی تو آپ یا تو کہیں کے نہیں رہیں گے یا صرف ایک در کے رہ جائیں گے۔ عشق اگر حقیقی ہو تو انسان اللہ کا ہو کر رہ جاتا ہے، مجازی ہو تو انسان کہیں کا نہیں رہتا، برباد و تباہ۔ بہرام نے ساکت ہو کر اسے دیکھا۔ ایسا کیوں؟ بہرام الجھا۔ کیونکہ یہی اس کا مزاج ہے، گل خان بولا۔ اچھا، اس کا کیا کروں اب؟ ساری زندگی زبردستی گلے میں لٹکا کے نہیں رکھ سکتا، ویسے بھی میری زندگی میں ایسی کوئی گنجائش نہیں نکلتی۔ اس نے خود کو باور کروایا یا گل خان کو، وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ امرحان نے نکاح کر لی ہے آپ کی مرضی سے، اب کیا مسئلہ ہے؟ اسے بھیج دیں سر، گل خان نے ڈرتے ڈرتے بولا۔ مسئلہ تو کچھ خاص نہیں، بس امرحان سے انتقام یاد آ گیا تھا، لیکن میں اب زیادہ ڈسٹرب ہو رہا ہوں۔ خیر، بھاڑ میں جائیں سب، بھیج دوں گا واپس، بات کرو کسی سے، وہ سرسری انداز میں کہتا پلٹ گیا۔ کہاں کی شاپنگ، کہاں کی خریداری، پل میں تولا پل میں ماشا۔ شاپنگ سینٹر سے ایک سوئی خریدے بنا وہ بگڑے موڈ سے پلٹ گیا تھا۔ گل خان نے سکون کی سانس دی اور اسی وقت موبائل نکال کر کسی کو میسج کرنے لگا۔ وہ بہرام کے مزاج سے واقف تھا، جانے کا بھی ارادہ بدل جائے، اس لیے وہ فوراً سے پیشتر اس مسئلے کا حل چاہتا تھا۔ ہانی کمرے میں پلنگ سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی، چہرہ بے تاثر تھا، زینب بھی قریب ہی موجود تھی۔ مریم ہوتی تو اس وقت تک میرا غصہ ختم ہو چکا ہوتا، اسے میں ڈھیر سارا پیار کرتی اور اسے سمجھاتی سکھاتی، اس کی غلطی کا احساس دلاتی، لیکن اس نے ایک ہی جھٹکے میں سب ختم کر دیا۔ کیا اسے معلوم نہیں تھا کہ کتنی پیاری ہے مجھے وہ؟ اس نے سوچ بھی کیسے لیا میں اس سے نفرت کرنے لگوں گی؟ اس کا لہجہ اس کے دل کا حال بیان کرنے کو کافی تھا۔
اس کی زندگی اتنی تھی ہانی، یہ سب تو بس بہانے ہیں، اس کی موت ہی ایسے لکھی تھی، وہ آہستگی سے بولی۔ ٹھیک کہہ رہی ہے زینب، یہ کہا شگر مگر جیسے لفظ تو بس انسان خود کو بہلانے کے لیے کہتا ہے، جبکہ تقدیر کا لکھا ہمارے ان کمزور دلائلوں سے بہت پرے کی چیز ہے، جس کا مقابلہ انسان کے بس کی بات نہیں۔ جانتا ہوں صبر کرنا مشکل ہے، بھلانا مشکل ہے، لیکن جانے والے کے پیچھے ہماری زندگیاں نہیں رکتی، یہی زندگی کا اصول ہے۔ فرزان نرمی سے بولا۔ صبر کیسے کروں، زندگی کیوں نہ منجمد ہو فرزان، وہ میرے دم سے تو جیتی تھی، میرے حواس اب تک اس تلخ حقیقت کو ماننے سے انکاری ہیں، لگتا ہے ابھی کہیں سے آ نکلے گی اپنی کسی شرارت کا تذکرہ لے کر۔ وہ چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کر رو دی۔ زینب بھی رو پڑی۔ فرزان نے گہری سانس لی۔ اللہ ہمیں صبر عطا فرمائے، وہ کہہ کر اٹھ گیا۔ تو تم نے نکاح کر لیا؟ تمیشا نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، میں حانل کو اس نفسیاتی شخص کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتا تھا، مجھے کرنا پڑا۔ اور مریم نے خودکشی؟ مطلب کیوں یار، اللہ اس کی مغفرت فرمائے۔ آمین۔ وہ محض اتنا ہی کہہ پایا، وہ انہیں پہلے نہیں بتا سکا، لیکن جو ہی انہیں پتا چلا وہ سب دکھ اور افسوس کا شکار ہونے لگے۔ کچھ وقت میں ہی وہ ان سب کے لیے بہت عزیز ہو گیا تھا۔ وہ سب اس کے دکھ میں برابر کے شریک تھے، لیکن وہ خود کو کبھی بے بس اور کمزور ظاہر نہیں کرتا تھا۔ اب وہ خود پر جبر کرنا سیکھ گیا تھا۔ اپنوں کے درد سے بڑا کوئی درد نہیں ہوتا، باقی مسئلے مسائل تو آ کر چلے جاتے ہیں، لیکن جب اپنی فیملی پرابلمز کا سامنا کرنا پڑے تو انسان بری طرح الجھ سا جاتا ہے۔ تمیشا بولی۔ ٹھیک کہہ رہی ہو، بہرام کا رویہ ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ وہ اب بھی اس کو چھوڑنے کا ارادہ رکھتا ہو۔ سمجھوتا اور نرمی سے کوئی فائدہ نہیں ہوا، اب میں اپنا طریقہ ہی اپناؤں گا۔ کیا کرنا چاہ رہے ہو؟ بالاج نے پوچھا۔ وہی جو ہم جیسوں کی ڈیوٹی ہے، انہیں ان کے ہی اعمالوں سے توڑ دو۔ ٹیم ریڈی ہو گئی نا؟ وہ سنگین لہجے میں بولا۔ جو جی یاد ہے لالا؟ امرحان نے بالاج کی طرف دیکھا۔ جو جی؟ وہ جبران؟ بالاج پرجوشی سے کہہ کر سیدھا ہوا۔ کون ہے جو جی؟ تمیشا نے سوال کیا۔ آج سے 4 سال پہلے ہم نے آپریشن کیا تھا انڈیا سے آنے والے بہادر نامی غدار کے اگینسٹ، اس میں جوجی نے محض ہمیں 1 سیکنڈ کی کال کی تھی، مجھے بھی بھول گیا تھا، وہ تو امرحان کو یاد رہا۔ کمال کی یادداشت ہے تمہاری۔ وہ کشمیری نوجوان ہے جو انڈیا میں رہتا ہے، کافی باصلاحیت ہے، ہماری مدد کر سکتا ہے۔ میں پتہ کرتا ہوں، بالاج نے کہا۔ امرحان نے سر ہلایا۔ تمیشا اور عمر بھی اس کے پیچھے ہو لیے۔ اندر وہ ڈھیر ساری فائلز نکالے کاغذات علیحدہ کرتا جا رہا تھا۔ تمیشا اسے غور سے دیکھ رہی تھی، وہ ارد گرد سے لاپرواہ نظر آ رہا تھا۔ حانل کمرے میں ہی موجود تھی، وہ کمرے سے باہر نکلتی نہیں تھی، ہمہ وقت اسی کمرے میں موجود رہتی یا بالکنی میں جا کھڑی ہوتی۔ اب یہی اس کے شب و روز کا معمول تھا۔ حانل، جلدی اپنی تیاری کرو، تمہیں یہاں سے نکلنا ہے فوراً۔ گل خان تیز تیز بول رہا تھا۔ جی؟ حانل الجھی، اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ ابھی ان سب باتوں کا وقت نہیں ہے، فوراً جو لینا ہے لو، میں باہر گاڑی میں ویٹ کر رہا ہوں، وہ کہہ کر نکل گیا۔ حانل چند لمحے الجھی کھڑی رہی، پھر بھاگتے قدموں سے الماری کی جانب دوڑی اور بڑی سی چادر سے وجود کو ڈھانپ کر تیزی سے باہر کی جانب دوڑ گئی۔ امرحان کمپیوٹر پر جھکا کچھ کام کر رہا تھا، قریب ہی بالاج کھڑا ایک نقشے کو بغور دیکھ رہا تھا۔ تمیشا پیچھے صوفے پر دراز لیپ ٹاپ گود میں رکھے کسی فہرست کا معائنہ کر رہی تھی۔ مجھے پتا چلا ہے کہ موہن سنگھ اور بہرام کے تعلقات پچھلے کچھ عرصے سے سرد موری کا شکار ہیں، کیا یہ بات ہمارے حق میں فائدہ مند ہو سکتی ہے؟ تمیشا بولی۔ نہیں، وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ بہرام ہماری گرفت میں آئے۔ مجھے نہیں لگتا کہ بہرام ان کے لیے اتنا اہم ہے، وہ اسے محض استعمال ہی کر رہے ہیں۔ بہرام خود بھی یہ بات جانتا ہے کہ وہ لوگ اسے استعمال کر رہے ہیں، لیکن کیونکہ وہ بہت عرصے سے ان کا ساتھ دے رہا ہے، ان پر انویسٹمنٹ ہے ان کی۔ بہرام بہت کچھ جانتا ہے وہاں سے، اس لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ اسے ہمارے حوالے کرنے کے بارے میں سوچ بھی سکتے ہیں۔ لیکن حکومتوں کے درمیان ایسے معاملات پر لین دین کا معاملہ شروع سے چلتا آ رہا ہے۔ لین دین برابری کے معاملات پر ہوتی ہے، ایسے نہیں۔ تو کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ انڈیا سے اسے پکڑنا آسان ہے؟ آسان نہیں ہے، لیکن ناممکن نہیں کہہ سکتے۔ ہماری ٹیم وہاں جا رہی ہے اور مجھے پوری امید ہے کہ اسے ہم پکڑ لیں گے۔ سر کب تک آ رہے ہیں؟ تمیشا نے پوچھا۔ آج شام کو یا کل تک، بالاج بولا۔ تمیشا سر ہلا کر دوبارہ اپنے کام کی طرف متوجہ ہوئی۔
تم ویسے ہی واپس نہیں جاؤ گی جیسے لائی گئی تھی، لیکن اب کی بار تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ہم پاکستان سے سیدھے انڈیا نہیں آ سکتے تھے، اس لیے ہم افغانستان سے انڈیا آئے، لیکن اب تم انڈیا سے سیدھا پاکستان پہنچ جاؤ گی 3 دن میں۔ کیسے؟ وہ ڈری ہوئی لگتی تھی۔ دیکھو، انڈیا اور پاکستان کی سمندری سرحدیں ملتی ہیں۔ سنا تو ہوگا کہ غلطی سے اکثر پاکستانی مچھیروں کی کشتیاں بھارت کی سرحدوں میں آ جاتی ہیں، جنہیں گرفتار کر لیا جاتا ہے، لیکن در حقیقت ایسا نہیں ہوتا۔ جب نیوی کی بوٹس گشت پر نہیں ہوتی تو اکثر انڈین فورسز پاکستانی سرحدوں میں داخل ہو کر بے گناہ مچھیروں کو گرفتار کر لیتے ہیں، پھر ان کے بدلے آپس میں ڈیلز ہوتی ہیں، اور بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ وہ زندہ سلامت واپس لوٹ آئیں۔ عام طور پر بے گناہ مچھیرے ساری زندگی یہیں قید میں رہتے ہیں اور جان بھی چلی جاتی ہے، اور اسی طرح مچھیروں کے بھیس میں اکثر سمندری سمگلنگ کی جاتی ہے۔ وہ بظاہر مچھیرے ہوتے ہیں، لیکن انسانی سمگلنگ کا دھندا جاری رہتا ہے۔ اس وقت جس بوٹ پر تمہیں بھیجنا ہو وہ بہرام کا نمک خوار ہے، بہرام کے لیے کام کرتا ہے، تمہیں وہ لے جائیں گے اور پھر تم واپس اپنے گھر پہنچا دی جاؤ گی۔ یہ آپ بہرام کے کہنے پر کر رہے ہیں؟ حانل حیرت سے بولی۔ وہ اب بھی بے یقین سی تھی۔ ہاں، وہ اس وقت کسی کام سے نکلا ہوا تھا، اس لیے میں تمہیں اس کے علم میں لائے بغیر وہاں سے لے آیا ہوں۔ دراصل وہ ایک عجیب شخص ہے، کب ارادہ بدل جائے کچھ پتہ نہیں چلتا۔ ان دنوں وہ بہت الجھا ہوا ہے اور اسے کچھ خبر نہیں کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ ہاں، حانل نے گہری سانس لی اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ بہرام صوفے پر نیم دراز تھا، ہاتھ میں سگار تھی، چہرہ سنجیدہ تھا۔ سامنے موہن سنگھ اور راہول کھنہ بیٹھے تھے۔ کرو جی نہیں آئے؟ اس نے عام سا سوال کیا۔ نہیں، انہوں نے ہمیں بھیجا ہے، راہول بولا۔ کس لیے؟ اس نے ابرو چکائے۔ ناکامیوں کا پہاڑ جمع ہو چکا ہے، پاکستان میں اپنے لوگوں کو کیا کھلائیں، کیا دیں ان کو؟ سارے دھندے چوپٹ کر دیے تمہارے دیش واسیوں نے، تم سے جو کام نہ ہو سکا نہ کرتے، ان کی دم پر پاؤں رکھ دیا اور وہ مچل اٹھے۔ ایک دھندا ہو جو بچا ہو کلب بند، اسلحہ سارا پکڑا گیا، بندے سارے پکڑے گئے ہیں، جو نہیں پکڑے گئے ان کا کام بند۔ اچھا، تو یوں کہو نا کہ تم لوگ اپنی ناکامیوں کا ذمہ میرے سر ڈالنے آئے ہو، وہ طنزیہ انداز میں بولا۔ ہم سب جانتے ہیں حالیہ کباڑ کس کا جمع کیا ہوا ہے، بڑے بول بول کر تم نکلے تھے۔ موہن سنگھ دھاڑا۔ بڑے کام کر کے ہی واپس آیا ہوں، کیا تمہارا کوئی اور آدمی ایک ہی وقت میں اتنا کچھ کر سکتا تھا؟ ارے نہیں تو نہ صحیح، اس نقصان کا کیا جواب جو اب ہم چکا رہے ہیں؟ راہل تلخی سے بولا، اس کی آواز بلند تھی۔ نادر، شاکر، کاشف، تینوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ ایک بندہ تو ایسا بچا نہیں جس کو گدی سے پکڑ کر ان لوگوں نے انڈر گراؤنڈ نہ کیا ہو۔ تو کیا ہوا؟ ان کے اپنے لوگ ہیں، ہمارے کون سے خزانے ان کے ہاتھ جا لگے ہیں؟ بہرام لاپرواہی سے بولا۔ نقصان بہرحال ہمارا ہی ہوا ہے اور کم نہیں ہے، موہن سنگھ نے تب کر کہا۔ تمہارا، میرا نہیں، وہ ہنوز سکون سے بولا۔ وہ کبھی ان کے سامنے خود کو کمزور اور بے بس ظاہر نہیں کرتا تھا۔ تم پر یہ باتیں نہیں جچتی بہرام صاحب، ہماری پناہ میں ہو، موہن سنگھ درشتی سے بولا۔ جوک آف دا سینچری، میرا کیا بگاڑ سکتے ہو تم؟ وہ ہتک آمیز لہجے میں بولا۔ سوچ سمجھ کر بولو، اتنے سالوں سے جو کام کیا ہے وہ کیوں بھول رہے ہو؟ سوچ سمجھ کر ہی تمہارے پاس آئے ہیں، اور اوپر سے وہ لڑکی سفارتی سطح پر اس کے لیے خط لکھا گیا ہے۔ یہ بات ابھی باہر نہیں آئی، لیکن کل کو باہر آئی تو کیا جواب دیں گے میڈیا کو؟ کتنی بدنامی ہوگی، سوچا ہے؟ بہرام پل بھر کو چونکا، پھر فوراً ہی لاپرواہ ہوا۔ کسی منسٹر کی بیٹی ہے، اس کے لیے سفارتی خط بھی آ گیا؟ میری خالہ زاد ہے اور بیوی ہے، دنیا کی کوئی عدالت اس کو میرے پاس موجودگی کو چیلنج نہیں کر سکتی۔ یہ جھوٹ بول کر مجھے پریشرائز مت کرو، میں بہرام ہوں، مجھے دبایا نہیں جا سکتا موہن، بہرام مضبوط لہجے میں کہہ کر سیدھا ہوا۔ یہ سچ ہے، میں جھوٹ کیوں بولوں گا؟ میں نہیں مانتا، بہرام تلخی سے بولا۔ تمہارا ماننا نہ ماننا ہمارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا، تو جاؤ پھر، میرے لیے بھی تمہارا کوئی کام معنی نہیں رکھتا، میں ہاتھ کھینچ لوں گا کاموں سے، پھر کرتے رہنا رام رام۔ اس نے ہاتھ جھلایا اور اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ تم بات مکمل کیے بغیر یہاں سے نہیں جا سکتے، موہن سنگھ سنجیدگی سے بولا۔ کیوں، مجھے روک سکتے ہو؟ روک لو، وہ ہنسا۔ جاؤ یار، پہلے بیوی کو روک لو پھر مجھے روکنا، جانتا ہوں تمہیں کس چیز کی آگ ہے، وہ استہزائیہ انداز میں کہتا باہر نکل گیا۔ اس کی تو، موہن سنگھ پیچھے غلیظ گالیاں بکتا رہ گیا۔
ایک ہی شخص میری زندگی کا محور ٹھہرا، وہ میری صبح و شام، میری کائنات ٹھہرا۔ دل دھڑکتا ہے تو دھڑکن میں وہی شامل ہے، وہ میری روح میں شامل، میری زندگی ٹھہرا۔ وہ چھت پر کھڑا تھا، منڈیر سے ٹیک لگائے، اداس و ویران سا لگتا تھا، ہاتھ میں سگریٹ تھام رکھی تھی۔ کاش کہ وہ کہیں سے آ کر میرے ہاتھ سے سگریٹ چھین لے اور مجھے ڈانٹے، بالکل ویسے ہی اپنائیے تو محبت بھری ڈانٹ۔ اس نے گہری سانس لی اور نگاہیں افق پر ٹکا دی۔ کاش کہ وہ کہیں سے آ کر مجھ سے پوچھ لے کہ امرحان، آپ نے ابھی تک کھانا نہیں کھایا؟ کتنے کیئر لیس ہیں آپ۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ یا اللہ، تجھ سے اپنے لیے کچھ نہیں مانگا کبھی بھی، لیکن آج سچے دل سے سوال کر رہا ہوں، مجھے میری محبت لوٹا دے۔ اور کچھ بھی نہیں ہے میرا اپنا، وہ پہلی شخصیت ہے جسے میری فکر ہے، میری پرواہ ہے۔ میں اسے ساری زندگی اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں۔ تجھے تیرے کریم ہونے کا واسطہ مجھ پر کرم کر، مجھے اپنی رحمت عطا کر، مجھے اس سے ملا دے، اس کو سلامت رکھ، اس کی زندگی کو دراز کر، اسے میرے حق میں دے دے۔ وہ اللہ سے مخاطب تھا۔ بہرام واپس آتے ہی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا اور اندر جا کر دروازہ زوردار آواز سے بند کر دیا۔ اسے موہن اور راہل کے تیور کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے تھے۔ اسے پہلی دفعہ پریشانی ہوئی۔ بے اختیار اپنی پیشانی مسلتے ہوئے اس نے اپنا لیپ ٹاپ آن کیا۔ کافی دیر لیپ ٹاپ پر اپنی فائل چیک کرنے کے بعد اس نے سگریٹ سلگا لی۔ دل میں عجیب سی گھٹن کا احساس ہونے لگا۔ سگریٹ یوں ہی سلگتی دھواں چھوڑتی رہی۔ اسے اس ایک ماہ میں 38 کروڑ کا نقصان ہوا تھا۔ بھارتی ساتھیوں کا نقصان اس سے 10 گنا زیادہ تھا۔ اس نے سنجیدگی سے اپنا اگلا لائحہ عمل سوچنا شروع کیا۔ گل خان لاؤنج میں موجود تھا، قریبی ناہید بی بی موجود تھی۔ ان دونوں نے مطمئن نگاہ ایک دوسرے پر ڈالی۔ خدا کرے سر ساری رات شراب پی کر کل کا سارا دن سوتے ہی رہے۔ آمین، بس وہ بچی بچ نکلے۔ مجھے پورا یقین ہے انہیں جو ہی یاد آئے گا یہ اپنا ارادہ بدل دیں گے۔ ناہید فکر مندی سے بولی۔ مجھے بھی یہی لگتا ہے۔ وہ اگر صبح جلدی اٹھ کر باہر آ جاتے ہیں تو ان کے ناشتے میں نیند کی دوا ملا دینا تاکہ دوبارہ سو جائیں، سمجھ گئی؟ جی۔ ناہید اسبات میں سر ہلا کر وہاں سے چل پڑی۔ گل خان نے موبائل نکالا اور کسی کو فون کرنے لگا۔ میرے حق میں دعا کرو، اپنی سانس سے ادھار دے کر آیا ہوں۔ وہ فرزان تھا۔ ام ہانی اسے شروع سے بے حد پسند تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ پسندیدگی محبت میں تبدیل ہونے لگی اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ اسے اپنی زندگی اس کے بغیر ادھوری سی لگنے لگی۔ لیکن اس نے کبھی اپنے جذبات کو اس پر آشکار نہیں کیا۔ اس کی محبت کو یہ گوارا نہیں تھا کہ وہ اپنے خاص و پاکیزہ جذبے کو جلد بازی کی نظر کر دے۔ اس نے ام ہانی کے حوالے سے کئی خواب دیکھے تھے، کئی دعائیں مانگی تھیں۔ اس نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اس کی محبت اس سے پہلے ہی کسی اور کے حق میں لکھ دی جائے گی اور وہ خود اس میں شریک ہوگا۔ گو کہ وہ جانتا تھا کہ امرحان جیسے شخص کی امان میں اس کی محبت بالکل محفوظ رہے گی۔ اسے امرحان کی باتیں یاد آئیں۔ وہ تمہاری تھی، تمہاری ہے، تمہاری ہی رہے گی۔ حالات سازگار ہوتے ہی اسے میں اس انچاہے بندھن سے آزاد کر دوں گا۔ اسے امرحان کی بات اور اس کے کردار پر پورا یقین تھا، لیکن ایک درد تھا، ڈر تھا جو اسے گاہے بگاہے تڑپا دیتا اور وہ بے اختیار بن پانی کی مچھلی بن جاتا۔ مچلتا کرلاتا دل پھر بڑی مشکل سے قابو میں آتا۔ کبھی کبھار وہ اپنے آنسو بھی نہ روک پاتا تھا۔ صبح کے 5 بج رہے تھے۔ تمیشا کمپیوٹر اسکرین پر جھکی ہوئی تھی۔ بالاج نماز کے لیے اپنے کمرے سے نکلا تو اسے وہاں بیٹھے دیکھ کر چونکا، پھر گہری سانس لے کر اس کی طرف آیا۔ تم سوئی نہیں؟ ابھی سونے لگی ہوں، بس کام کر رہی تھی۔ وہ ذرا پیچھے ہوئی اور کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر انگڑائی لی۔ یہ کام پھر ہو جاتا؟ صبح امرحان آئے گا نا، نامکمل کام دیکھتا تو اس کا موڈ آف ہو جاتا، اس نے کہا۔ بالاج نے گہری سانس لی۔ تمیشا، اس رستے پر تمہارے پیروں میں محض کانٹے ہی لگنے ہیں۔ ہی از ناٹ فار یو، اسے اپنے حواسوں پر سوار مت کرو۔ تمیشا مسکرائی اور اس کی طرف دیکھا۔ مسٹر کریزی، آپ تو ٹھہرے آئرن مین، پر ہم تو انسان ہیں نا، اب کیا کرتی پتہ ہی نہیں چلا، کبھی آدمی اتنا اپنا سا لگنے لگا۔ مجھے اس کی فکر ہے، اس کی مدد کرنا چاہتی ہوں کیونکہ اسے پریشان دیکھنا اچھا نہیں لگتا، بس اس لیے۔ مجھے اس سے اور کوئی مطلب نہیں، میں جانتی ہوں وہ میرا نہیں، مجھے چاہیے بھی نہیں، بس میں اتنا چاہتی ہوں وہ خوش رہے، دیٹس اٹ۔ اور میں کوئی بچی تھوڑی ہوں کہ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر کچھ کر بیٹھوں، مجھے اپنی ذات پر اختیار ہے۔
تم سے یہی امید ہے مجھے، بالاج مسکرایا۔ وہ بھی مسکرا دی اور اٹھ کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ بالاج پرسوت نگاہوں سے اس کی پشت کو دیکھتا رہ گیا۔